अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिकरी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक बड़ी खबर सामने आई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से लिए गए सो मोटो केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के इख्तिलाफी नोट का तहरीरी फैसला सामने आ गया है। अपने फैसले में दोनों जजेस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के साथ साथ चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस के हवाले से इख्तियारात पर भी सवाल उठा दिए। दोनों मौजूद जजेस का अपने तफसीली फैसले में कहना था कि चीफ जस्टिस के पास असखुद नोटिस लेने और स्पेशल बेंचेस की तश्कील के हवाले से इख्तियारात काफ़ी वसी हैं। इन इख्तियारात की वजह से सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद और उसकी इज्जत और तकरीम में कमी होती है। ये सही वक्त है कि चीफ जस्टिस के इन इख्तियारात पर नजरसानी करते हुए उनको रेगुलेट किया जाए। तहरीरी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि अदालती दायरे इख्तियार आइन तय करता है, ना कि जजेस की ख्वाहिश और आसानी। अदालती दायरा इख्तियार केस की नौयत तय करता है, ना कि उससे जुड़े मफादात। जजेस की ख्वाहिश गालिब आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट साम्राज्य अदालत बन जाती है। अदालत सियासी इदारा बने तो अवाम में उसकी साख मुतासर होती है। अदालत को ये यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियार महदूद ना हो। दूसरी जानिब पंजाब में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में समाअत की। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के वकील अली जफर से इस्तफसार किया कि इलेक्शन की तारीख में तोसी कैसे गलत है, अदालत को आगाह करें। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन असखुद इंतखाबात की तारीख देने का मजाज नहीं। सदर पाकिस्तान ने अदालती हुक्म पर 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरी आइनी खिलाफ वर्जी 90 दिन के बाद की तारीख देना है। अदालत ने 90 दिन से तजावुज की इजाज़त इलेक्शन शेड्यूल को पूरा करने के लिए दी थी। आइन इंतजामी अदम ताउन के बायस इलेक्शन मुलतवी करने की इजाज़त नहीं देता। क्या गारंटी है कि इल्तिवा में हालात ठीक हो जाएंगे? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि आप अदालत से क्या चाहते हैं, जिस पर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि अदालत आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कहना था कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाना हाई कोर्ट का काम है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रास्ते में इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बना। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर सकती है कि इसके अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर मुमलकत की दी गई तारीख को बदल सकता है। हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि वो पोलिंग की तारीख नहीं दे सकते। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख दे दी है, क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तजाद नहीं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 254 का सहारा लिया है। क्या ऐसे मामले में इस आर्टिकल का सहारा लिया जा सकता है? आर्टिकल 254 आइन में दी गई मुद्दत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी पर अफसोस का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि तमाम फरीकैन आपस में दस्तगिरबा हैं। अदालत के बाहर जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। सियासी जमातों के दरमियान शदीद कशीदगी है। हमारे सियासतदान मुल्क में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें और को क्या कर रहे हैं। दोनों फरीकैन को कहते हैं कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात चाहिए तो पुरअमन रहने की यकीन दहानी करवाएं। तमाम सियासी जमातें मुल्क की कशीदगी में कमी के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन नाज़रीन, इस सियासी कशीदगी में कमी कैसे वाक़ई होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब न सिर्फ इमरान खान से दुश्मनी का खुलकर इजहार कर रहे हैं, बल्कि दोनों फरीकैन में से सिर्फ एक के बाकी रहने का इंदिया भी दे रहे हैं। नाज़रीन, इस सूरत हाल पे बात करने के लिए आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें अहमद बिलाल साहब, सदर हैं पिलडैट के, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब। और हम बात करेंगे यही जो आज एक इम्पॉर्टेंट समाअत जो सुप्रीम कोर्ट में जारी थी, जो कि कल तक मुलतवी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पिटिशन लेके गई थी 2 सूबों में इंतखाबात के मामले को लेकर। पंजाब में बिलखसूस जिस तरह से ये मामलात को डिले किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता हफ्ते फैसला दिया है, इस हवाले से बात होगी। आबिद ज़ुबैरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर आज जो ये 2 जजेस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब के जो तफसीली ऑर्डर जारी हुआ है 27 पेजेस का पर मुफस्सिल, सर मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगी कि ये जो सो मोटो केस था रिगार्डिंग अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस डेट, उन्होंने कहा कि जी इट्स डिसमिस्ड बाय
4-3. آپ کو یاد ہوگا وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی جس دن عدالت کا یہ حکم سامنے آیا ہے 1 مارچ کو، تب انہوں نے بھی کہا تھا کہ تمام پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو چکی ہیں. آپ کے خیال میں زبیری صاحب ایک تو کیا انٹرپریٹیشن ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس تفصیلی فیصلے کی لیگل سٹینڈنگ پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علینا. پہلی بات میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں. دیکھیے جب یہ 23/2 کا آرڈر جو 27 کو نکلا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا بینچ جو تھی وہ 9 ممبران پہ مشتمل تھی. اس میں سے 4 ممبران کی پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں، اور لیکن اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں تو میں اس بینچ کا حصہ ہو سکتا ہوں. یعنی وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ چیف جسٹس پہ چھوڑ دی کہ وہ اس کو بینچ کا حصہ بنائے یا نہیں بنائے. جسٹس اطہر من اللہ جو دوسرے ایک ممبر تھے بینچ کے فاضل جج، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو فل کورٹ ہونا چاہیے. تو دیکھیے وہ کیس کا فیصلہ نہیں تھا. بتائیں کون سے کیس کا فیصلہ، ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ آل دا ہیومنٹی ایٹ مائی کمانڈ، کون سا کیس کا فیصلہ اس بیسس پہ ہو جاتا ہے کہ کیس کی سنوائی نہ ہو اور فیصلہ آ جائے؟ اگر یہ بات طے ہوتی ہے کہ جی وہ 2 جو نوٹ تھا وہ میجورٹی، اچھا پھر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. یہ سارے لوگ اس کو 9 ججز سائن کرتے ہیں، 4 اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں اس میں سے جو کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، 5 پہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، اس پہ پوری ہیئرنگ ہوتی ہے. آپ دونوں جو جج صاحبان اس بینچ کے ممبر ہوتے ہیں، آپ وہاں سوالات کرتے ہیں اور بعد میں پٹیشن کو اپنے ڈسینٹنگ نوٹ پہ ڈسمس کرتے ہیں. تو لیکن اس میں آرڈر جو لکھا جاتا ہے اس میں لکھا جائے بائی میجورٹی آف 3:2، اور ہم یہ پٹیشنز سو موٹو پہ یہ فیصلہ ہم نے کیا. تو یہ فیصلہ میجورٹی سے تھا، اور میجورٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. صدر صاحب اس کی تاریخ دیں گے. جو آج انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے اس کے اندر یہ ابہام پیدا ہو گیا کہ جی کیسے ہوگا. وہ لا منسٹر صاحب تو ضرور کہہ رہے تھے 4-3 کا فیصلہ ہے، لیکن میرے حساب سے یہ غلط ود اٹ موسٹ رسپیکٹ کہ یہ فیصلہ ایک مائنورٹی فیصلہ ہے جس کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہوتا. سر یہ مائنورٹی فیصلہ ہے، اور جو آج سماعت بھی ہوئی اور کل بھی یہ سماعت اب دوبارہ ریزیوم ہوتی ہے اس الیکشن کو ملتوی کرنے سے متعلق، اس پر بھی کوئی اثر انداز نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ مائنورٹی فیصلہ ہے تو یہ نہیں ہوگا. اب کل دیکھنا ہوگا بینچ کی کیا ویو آتا ہے، اس پہ کیا بحث ہوتی ہے. اٹارنی جنرل صاحب یا دوسرے وکلا جو دوسری سائڈ سے رسپونڈنٹ کے وکلا ہوتے ہیں وہ کیا دکھاتے ہیں، وہ نوٹ لے کے آتے ہیں یہ جسٹس منصور علی شاہ کا، اور کورٹ سے کہیں گے کہ جی یہ بات کر رہے ہیں، آپ کا اس پہ کیا رائے ہے. کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ تو مائنورٹی فیصلہ تھا جس کی بیسس پہ یہ پٹیشن داخل کی گئی ہے. تو اب یہ کل دیکھنا ہوگا، لیکن میرے حساب سے یہ سارا فیصلہ جو ہے یہ ابھی بھی میرے حساب سے مائنورٹی فیصلہ ہے. وہ 2 جو ججز فاضل ججز کے نوٹ جو تھے وہ کبھی فل اس بینچ کے اس ریکانسٹیٹیوٹ بینچ کے فیصلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں ججوں نے کیس سنا ہی نہیں ہے. بغیر سنے اگر کے فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر یہ تو ہمارا سارا جوڈیشل سسٹم ہی ہو جائے گا کہ بغیر سنے ہی فیصلہ ہو گیا. رائٹ. احمد بلال صاحب، 2 صوبے اس وقت بغیر ریپرزنٹیشن کے نظر آتے ہیں. گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ حکم جاری کر دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں الیکشنز کا انعقاد زیادہ ضروری ہے، یا پھر جو اعتراضات اب سامنے آ رہے ہیں، کھل کے سامنے آ رہے ہیں، جو ایک عدالت کی ایک ڈویژن بھی جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہو چکی ہے اس وقت؟ دیکھیے یہ جو آئین کے اندر الیکشن کا جو وقت مقرر ہے وہ تو بہت واضح ہے نا. وہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے. یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن ہونا یا نہ ہونا یہ تو ایک سیکنڈری بات ہے. انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا، ورنہ یہ بات تو آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی ایکسیپشن بھی نہیں دی گئی. قومی اسمبلی کے معاملے میں تو پھر بھی آپ کو ایمرجنسی پروویژنز میں یہ ذکر ملتا ہے کہ 1 سال کے لیے اسمبلی کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن صوبائی اسمبلی کے بارے میں تو یہ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ ابہام نہیں ہے کہ آئین کیا چاہتا ہے. لیکن اب الیکشن کمیشن نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے یا اپنا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اس پروویژن کے اوپر عمل ممکن نہیں ہے. اس کی وجوہات بھی انہوں نے لکھ دی ہیں کہ اس کے اوپر عمل کیوں ممکن نہیں ہے. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ بظاہر الیکشن کمیشن بظاہر یوں لگتا ہے کہ حکومت کے جو مختلف محکموں نے، جو ایجنسیز نے جو ریزنز دی تھیں ان سے وہ کنونسڈ محسوس ہوئے ہیں. کیونکہ اگر وہ کنونس نہ ہوتے تو پھر ان کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ یہ کہتے کہ ہم آپ کی باتیں کو صحیح نہیں سمجھتے اور الیکشن اسی تاریخ کو ہوں گے،
آپ یہ ساری سپورٹ پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں ہمارے آئین کے سیکشن آرٹیکل 220 کے مطابق. تو یہ چونکہ انہوں نے نہیں کیا لہٰذا وہ مطمئن ہے. تو اب ان کا تو فیصلہ یہی ہے, اور یہ میرے خیال میں چونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 218 کے اندر یہ الیکشن کرانے کی, فری اینڈ فیئر کرانے کی اور کرپشن سے مبرہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری کلیہ طور پہ یہ الیکشن کمیشن کے ذمے ہے. بالکل. تو الیکشن کمیشن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس آرٹیکل کے مطابق فری اینڈ فیئر اور کرپشن فری الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ان وجوہات کی بنا پہ لہٰذا ہم اسے پوسٹ پون کرتے ہیں. رائٹ. اب یہ معاملہ ہو گیا چیلنج سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو انفارچونیٹ چیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد تو سپریم کورٹ کے بارے میں بھی شک ہو گیا ہے کہ حتی آخری فیصلہ وہ کر پائیں گے یا وہاں پہ بھی کچھ اور ہوگا. تو اللہ کرے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں ریکنسائل ہو جائیں, اور میری رائے ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ ہے کہ ایک فل کورٹ بیٹھ جائے تو وہی اس کی فیصلہ کرے گا. میں یہی احمد صاحب آپ سے پوچھنا چاہیے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا یہ فل کورٹ کی استدعا کرنی چاہیے تھی؟ میرے خیال میں کوئی استدعا کرے یا نہ کرے, یہ میرے خیال میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کو یہ فل کورٹ ہی کانسٹیٹیوٹ کرنی چاہیے. کم از کم یہ میرے خیال میں تو یہی درست راستہ ہے. رائٹ. زبیری صاحب آپ کا میں اس پہ کامنٹ چاہوں گی کہ فل کورٹ ہونا چاہیے تھا اس حوالے سے, اور جو اس ڈیٹیلڈ جو ججمنٹ آئی ہے 2 ججز کی, اس میں امپیریل سپریم کورٹ کا بھی کی مثال کوٹ کی گئی ہے, اور ایسا تاثر نہ عدالتی فیصلوں سے آئے یا جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات پر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس سے متعلق ایسا نہ ایک امپریشن کریٹ ہو کہ جی یہاں پر بھی امپیریل سپریم کورٹ جیسی صورتحال موجود ہے. اس پر بھی میں ضرور کامنٹ چاہوں گی. اور سر وہی جو بنیادی سوال ہے کہ اس وقت ملک میں ڈیبیٹ جو ہے وہ الیکشن سے متعلق ہونی چاہیے کہ الیکشن زیادہ ضروری ہیں ان کا انعقاد, یا پھر ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات پر ہی ڈیبیٹ جو ہے وہ گھومتی رہنی چاہیے؟ دیکھیے بڑا یہ افسوسناک سچویشن ہے کہ چیف جسٹس کی اس پہ پاورز پہ یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آج تک پاکستان میں یہی سسٹم چل رہا ہے. سپریم کورٹ کی پاور جو ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے, 176 کہتا ہے سپریم کورٹ کیا ہوگا, لیکن پھر اس کے بعد سپریم کورٹ رولز ہیں 1980 کے جو بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر ثوابدیدی پاورز بینچ کی کانسٹیٹیوشن اور اس پہ ججمنٹس بھی ہیں وہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے. اب ان کو اگر اس سے اختلاف ہے تو پھر یہ رولز بدلنے چاہیے. جب تک وہ رول نہیں بدلتے یہی سسٹم رہے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چیف جسٹس خود چاہے تو ان کی ثوابدید ہے کہ وہ فل کورٹ بنائیں یا لارجر بینچ بنائیں, یا جو بھی بینچز کی کانسٹیٹیوشن پہ خود سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ بہت صرف اور صرف چیف جسٹس کی پاور ہوتی ہے ہمارے سسٹم کے اندر. اگر اس کو اگر اس کو بدلنا چاہیے یا تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں اس کے اندر, یا پھر رولز کے اندر اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں. لیکن جب تک یہ ہے چیف جسٹس کی ثوابدید ہے. آیا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے یا نہیں, میں کہتا ہوں کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ ہونا چاہیے بٹ اس سے معاملہ اس سے حل ہو جائے گا تو آپ فل کورٹ بنا دیں. لیکن جو ڈویژنز اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں وہ فل کورٹ کے اندر بھی یہی بات اس طرح سے ہوگی, کیونکہ ان ججوں نے تو جو کچھ ججز ہیں جنہوں نے نوٹ لکھا تھا, جو میں سمجھتا ہوں ایک نوٹ تھا جس کی لیگل کوئی ویلیڈیٹی نہیں تھی, وہ ان کا ویو تھا کہ یہ کیسز ہونے ہی نہیں چاہیے. ہائی کورٹس کے پاس پاور ہے, ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. شہید بے نظیر بھٹو کے کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ منظور الہی کیس کو وہ فالو کرتا ہے اور ہائی کورٹ میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں, جبکہ اس کے برعکس فیصلے بھی ہیں کورٹ کے جس کے اندر ہائی کورٹ میں چلنے کے باوجود سپریم کورٹ کیس کے فیصلے کئی کیسوں میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے وہ جو کیسز تھے جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کے فارغ کیے جانے پہ, وہ اس کے اوپر بھی تو اس کا بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی سپریم کورٹ میں کیسز کو ڈائریکٹ بھی ہوئے تھے, اور سب اس طرح سے بہت سارے کیسز مثال ملتی ہے کہ ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہوتا ہے, سپریم کورٹ وہ کیس پھر بھی اپنے سامنے کر چلاتا ہے, ایون جہاں فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے دونوں طرف کیس کے فیصلے ہیں. لیکن جو اب اس طرح کی یہ نوٹ کا آج ریلیز ہونا, جب یہ کیس چل رہا ہے
تو یہ اور پھر اس طرح کے انہوں نے کہنا ہے. تو یہ آکاش یہ جب یہ کیس چل رہا تھا اور یہ دونوں فاضل جج صاحب اس بینچ کے ممبر تھے, اگر اس وقت یہ پوائنٹ کر دیتے کہ جی ہمارے حساب سے کیس مینٹینیبل نہیں ہے اور اپنے آپ کو بے دخل کر دیتے کیس سے کہ جی ہم نہیں سننا چاہتے اس کیس کو, لیکن انہوں نے اس ممبر بینچ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ریکانسٹیٹیوٹڈ بینچ میں, جس میں ان سب نے سائن کیا, اور 9 ججوں نے ریکانسٹیٹیوشن کے بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی. تو یہ 2 آرڈرز ہیں, 23 تاریخ کا آرڈر 27 کو آیا, 27 کو ریکانسٹیٹیوشن ہوگی, پھر وہ کیس چلا. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی کرنے کے لیے. واقعی کورٹ اگر اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا تو اس کا اثر پڑے گا, لیکن جو مین ایشو ہے کہ الیکشن مسٹ ہے. یہ بات آرگیو ہوئی تھی جب یہ کیس چل رہا تھا کہ سیکیورٹی کا ایشو بھی آیا تھا, فنڈز کا بھی ایشو آیا تھا. اس طرح تو پھر دیکھیے کوئی بھی گورنمنٹ اپنی اس کو قبول دے سکتی ہے کہ جی ابھی سیکیورٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, تو ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. پھر تیسری بات جو بہت کروشل ہے کہ اس کیئر ٹیکر کا کیا کانسیپٹ ہے. کیئر ٹیکر تو آتی 90 دن کے لیے, ان کا کام ہوتا ہے الیکشن کرانا, الیکشن کمیشن کو ہولڈ کرنا, لیکن تاریخ دینے کا اختیار سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ صدر, اس کیس میں پنجاب کے کیس میں صدر مملکت کا ہے. اور آج کے جی میں انہوں نے کہا کہ وہ گورنر, کیونکہ وہاں گورنر نے تحلیل کی تھی اور کہا کہ آپ جلدی تاریخ دیں. یہ تھوڑی کہ 8 اکتوبر کیوں دی جا رہی ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اس وقت الیکشنز ہوں گے سارے, تو یہ تو پھر الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں کر رہا, یہ تو سپریم کورٹ کی ٹوٹل آرڈر کی وائلیشن ہے. ایبسولوٹلی. بس زبیر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر کے کامنٹس یہ بھی تھے کہ جی ان کو اختیار نہیں ہے ان کے پاس ڈیٹ کا تعین کرنے سے متعلق, اور پھر آج کی سماعت میں چیف جسٹس نے بھی یہ بات کی کہ بھئی ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ صدر کی دی گئی تاریخ کو جو ہے وہ بدل دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب یہ کیس چل رہا تھا, جہاں سے سو موٹو تھا, میں کیس میں تھا, میں وکیل تھا اس وقت. چیف الیکشن کمیشنر جب کورٹ میں تشریف لائے, ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا میں کیا کروں, فوج مجھے سیکیورٹی نہیں دیتی, ججز جوڈیشری مجھے آروز نہیں دیتی, اور گورنمنٹ مجھے فنڈز نہیں دیتی, تو میں کیسے الیکشن کراؤں. بالکل صحیح ہے. آپ کو یاد ہے نو کانفیڈنس والا کیس جب چل رہا تھا قاسم سوری کی اس پہ رولنگ کے اوپر, اس وقت چیف جسٹس صاحب نے انہی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ الیکشن کتنے دن میں کرا سکتی ہیں, اپریل 2022 کی بات ہے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں 7 مہینے میں تیار ہو جاؤں, بالکل کروا سکتے ہیں اکتوبر میں. میں بالکل 7 مہینے آج رائٹ. احمد صاحب جی میں پولیٹیکل سسٹم سر ہمارا بڑا سوال اب یہ اٹھ رہا ہے, کیونکہ آج کی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ انتخابات آزادانہ, شفاف اور بے خوف و خطر ہونے چاہیے, اور فریقین کا جو ہے وہ راضی ہونا, وہ کہتے ہیں ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راضی نہ ہو. تمام فریقین اس وقت موجودہ صورتحال میں تو دست و گریباں نظر آ رہے ہیں. سر اپنا کردار یہ سیاسی جماعتیں, تمام فریقین, اور یہ ملکی کشیدگی میں جو کمی کے حوالے سے ان کے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں, وہ کیسے دور ہوگی سر؟ کون میڈییٹ کرے گا اور کون ان کو ایک میز پر بٹھا پائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں بڑے دانشمندانہ ہیں. انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ دیکھیے یہ الیکشن ہونا اٹ سیلف بہت ضروری ہے, لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا وہ اصل میں منشا ہے. اور چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو حالت اس وقت پارٹیوں کی ہے اور جو حالت اس وقت کنفرنٹیشن کی بن گئی ہے, اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارٹیوں کو آپس میں بیٹھ کے کوئی طے کر لینے چاہیے گراؤنڈ رولز. جب تک وہ یہ نہیں کریں گے, میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی بات کی منشا یہی تھی کہ جب تک وہ یہ طے نہیں کریں گے, اس وقت تک ہوا میں ہوگا یہ فیصلہ کہ الیکشن کرا دیجئے اس تاریخ کو یا اس تاریخ کو, اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے بہت, میں سمجھتا ہوں ایک بہت گہری بات کہی ہے, اور چیف جسٹس صاحب امید کرنی چاہیے کہ وہ ایک فل کورٹ بنائیں اور باقی سب لوگ اس کی تائید کرتے ہوئے اس کے اوپر غور کریں. دیکھیے ماضی میں جو ایک دو فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, وہ انفارچونیٹلی وہ اتنے ڈیوائیڈڈ تھے, اور اس کے نتیجے میں کنفرنٹیشن اور ڈویژن میں اضافہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر. جب آپ کو معلوم ہے جب یہ ڈیفیکشن کا کیس تھا, اس کے اندر بھی یہ فیصلہ ہوا تھا, اور وہ ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن 3 ججز نے کہا تھا, 2 ججز نے کہا تھا اور شاید 3 ججز نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایک بٹرنس پیدا ہو گئی ہے, عدم اعتماد پیدا ہو گیا چیف ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے اندر.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے سب سے پہلے. دیکھیے الیکشن میں بھی کوئی اگر تنازعہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ابھی ہم کس کے پاس آئے ہوئے ہیں؟ ہم سپریم کورٹ کے پاس آئے ہیں. اس لیے سپریم کورٹ کے اندر یہ اس ادارے کو واپس اپنی جگہ پہ روبسٹ حالت میں قائم رکھنا یہ سب سے اہم ترین بات ہے. یہ بات کہنا کہ الیکشن اہم ترین بات ہے، الیکشن بہت اہم ترین بات ہے، لیکن اس تنازع کا حل کے لیے آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ہر روز تنازع پیدا ہو رہا ہے. کبھی عمران خان صاحب ایگریو پارٹی ہوتے ہیں، کبھی دوسرے لوگ ایگریو پارٹی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کل کی امید کرنی چاہیے کہ پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ کے اندر یہ جو فشرز پیدا ہوئے ہیں یہ سیمنٹ ہو جائیں گے، اور پھر یہ ایک فل کورٹ تشکیل ہوگی اور اس کے اندر فیصلے ہوں گے. فل کورٹ سے کم تر کسی چیز میں میرے خیال میں بات آگے نہیں بڑھ پائے. بٹ احمد صاحب، جب عدالت کو مداخلت کرنی پڑتی ہے یا عدالت کے پاس یہ معاملات جاتے ہیں جو یہ پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوتے، جو یہ سیاستدانوں سے حل نہیں ہوتے، تو پھر عدالت کے اندر سے اب جو آوازیں آ رہی ہیں اور جو تفصیلی آرڈر کا ہم ابھی بات کر رہے تھے اس میں تو کلیئرلی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے کامنٹس میں یہ بھی ہے کہ جی وی مسٹ انشور دیٹ our Supreme Court does not assume the role of an imperial Supreme Court، جو میں ابھی حوالہ دے بھی رہی تھی. with its judicial decision restricting the power of the parliament, the government and the provincial high courts. اب وہ ایسا ایک امپریشن کہ جی وہ یوسرپ اگر پاورز کیے جا رہے ہیں دوسرے انسٹیٹیوشنز کے، تو یہ تاثر بھی بہتر نہیں ہوتا. جی بالکل بہتر نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ 4 ججوں کی رائے ہے نا، تو اس بات کو طے کرنے کے لیے کنکلوسیولی فل کورٹ کے اندر چلے جانا چاہیے. یہ جو باقی آبزرویشنز ہیں، دیکھیے انہوں نے تو 4 ججز کا اگر فیصلہ مان لیا جائے تو انہوں نے وہ پٹیشن خارج کر دی ہے، وہ سو موٹو کی اجازت ہی نہیں دی انہوں نے. لیکن یہ جو باقی آبزرویشنز ہیں یہ ساری تو میرے خیال میں فل کورٹ کے اندر ہی کنکلوسیولی طے ہو سکتی ہیں. لہٰذا یہ معاملے کو اس سے پہلے کہ مزید بگڑے اور یہ 2 الگ الگ بنچ بن کے بیٹھ جائیں اور پھر ہم کسی کے پاس بھی نہ جا سکے تنازعات کے حل کے لیے، تو میرے خیال میں فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر اس کا جو فیصلہ اسے سارے لوگ مان لیں. رائٹ. اب وہ فیصلہ سارے لوگ مانیں گے. زبیری صاحب، ایک پارٹی جو بھی فیصلہ سامنے آتا ہے، ایک پارٹی نیچرلی جس طرح احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں گریف پارٹی ہوتی ہے، ایک کو نیچرلی لگتا ہے کہ اس کے فیور میں فیصلہ ہے. ہمیشہ ایک وہ تنازع اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. اس وقت بھی عدلیہ کے اندر معذرت کے ساتھ جو سہولت کاری کے حوالے سے جو ایک بلیم گیم اور ایک جو ایک نیریٹو سامنے نظر آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی 1997 کا ریپیٹ اس وقت نظر آ رہے ہیں. پرہیپس اس وقت فزیکل ایک حملہ تھا، ابھی اس وقت ایک سوفسٹیکیٹڈ وے میں حملہ کیا جا رہا ہے. کتنا یہ خطرناک ہے ایک انسٹیٹیوشن پہ اٹیک کے حوالے سے؟ بہت خطرناک ہے. اس سے آپ کی پوری فاؤنڈیشنز ہل گئی ہیں ملک کی. آپ ایک ستون ہے جوڈیشری، اس پہ آپ روز اٹیک کر رہے ہیں. دیکھیے وہ جو ہم سنتے ہیں 5th جنریشن وار آج کل کے زمانے میں، آئی تھنک یہ جو سپریم کورٹ کے خلاف ایک 5th جنریشن وار ایک ڈکلیئر کر دی گئی ہے. کچھ لوگوں نے جو روز ان کی تذلیل کرتے ہیں، آیا وہ پارلیمنٹ میں ہو یا وہ تقاریر میں ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو، ججوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو پھر یہ احمد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ بھی بنا دیں اور وہاں ایک فیصلہ آ جائے، تو جو ہارنے والی پارٹی ہوگی وہ پھر وہ کہے گی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کو دیکھیے، آپ نے اگر کورٹ کا حکم ماننا ہی نہیں ہے، چاہے وہ فل کورٹ ہو یا 3 ممبر بینچ ہو یا 10 ممبر بینچ ہو، تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا. کہ مطلب کہ آپ کا سسٹم ہی ڈیموکریٹک سسٹم ہی ختم ہو گیا، جہاں کورٹ کا حکم ماننا آپ پہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 کے تحت ایک پابند ہے اس کے ماننے کا، اور اس سے انحراف کرنے سے آرٹیکل 6 کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں. کہ اگر آپ کوٹنگ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی کہ جی اگر دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، ایک پارٹی ہمیشہ نارمل کیس میں بھی ایک پارٹی جیتتی ہے، ایک ہارتی ہے. جو ہارنے والا ہے وہ کہ میں کیس کا فیصلہ ہی نہیں مانتا. آپ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بھی بنا دی جائے تو یہ فیصلہ ایک کسی کو قبول ہوگا، کسی کو بالکل ناقابل برداشت ہوگا. تھینک یو. تو قبول ہونا سب کو چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حالات اس طرف چل رہے ہیں، جہاں کوئی لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی یا تو ہم رہیں گے یا وہ کوئی اس میں ہر فیصلہ ہی متنازع ہوگا. بالکل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. تھینک یو سو مچ احمد بلال صاحب ہمیں جوائن کے لیے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. IMF وفد کے ساتھ وفاقی حکومت کے مذاکرات کو ہوئے تقریباً 1.5 ماہ گزر گئے، لیکن تاحال سٹاف لیول کا معاہدہ نہ ہونے کے باعث مختلف قیاسرائیاں جنم لے رہی ہیں. آخر ایسی کون سی شرائط
کون سے مطالبات ہیں جو وفاقی حکومت نہ پورے کر پا رہی ہے اور نہ عوام کے سامنے لا رہی ہے، جو IMF کے ساتھ معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تو رواں ماہ کے آغاز پر ہی تمام افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے یہ نوید سنائی تھی کہ اگلے ہفتے تک IMF سے معاہدہ ہو جائے گا، لیکن عوام ابھی تک اسی ہفتے کے آمد کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ دوسری جانب چند روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ IMF کی کڑوی سے کڑوی شرائط بھی پوری کر دی ہیں اور اب معاہدہ ہو جانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسی وجہ کا تذکرہ بھی کیا جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ شہباز شریف صاحب کا کیا کہنا تھا، آئیے سنیے۔ ساتھ جو نیگوشیشن ہیں ہم نے ان کی تمام کڑوی، شدید کڑوی اور بہت ہی کڑوی شرائط پوری کر دی ہیں۔ جب یہ شرائط پوری ہو چکی ہیں تو ہمیں اگلے چند دنوں میں سٹاف لیول ایگریمنٹ اور پھر بورڈ میں یہ معاملہ جانا چاہیے۔ جو ابھی تک تاخیر ہوئی اس میں ہم اپنوں کا بھی اس پہ قصور ہے کہ اتنا شور و غل کرو، اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کر دو۔ IMF نے ہمیں اس بارے میں اشارہ تک نہیں دیا کہ آپ کے ہاں اندر ایک انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل، اس کو ٹھیک کریں، لیکن وہ اندھے تو نہیں ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ملک میں سیاسی عدم استحکام کو بھی IMF کے ساتھ معاہدے کی راہ میں رکاوٹ قرار دے رہے ہیں۔ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہے تو کیا ملک میں مستحکم سیاسی ماحول فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں؟ یہاں یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ سیاست کو عدم استحکام کا شکار کون کر رہا ہے؟ سیاست میں روایت تو یہی رہی ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں احتجاجی سیاست کے ساتھ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش بھی کریں تو حکومت وقت اس کا سدباب کرتی ہے، مذاکرات کا دروازہ کھولتی ہے، اپوزیشن کے مطالبات سنتی ہے اور انہیں حل کرنے کی طرف آتی ہے یا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہاں اگر اپوزیشن یعنی تحریک انصاف اپنی انتخابی مہم کے لیے عوامی ریلی کا انعقاد کرتی ہے تو حکومت اس پر دھاوا بول دیتی ہے۔ یہاں اگر اپوزیشن قیادت عدالت میں پیشی کے لیے نکلتی ہے تو سینکڑوں کے حساب سے کارکنان کی گرفتاریاں کر لی جاتی ہیں۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال کیے بغیر رات گئے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں۔ کبھی سابق وزیر اعظم کو کھلے الفاظ میں ٹھکانے لگانے کی دھمکی دی جاتی ہے تو کبھی ان کے کارکنان کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت میں تو عوامی جلسوں اور ریلیوں کو عوام اور سیاسی جماعتوں کا حق سمجھتے ہوئے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے نکلنے والے پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں ناظرین کہ ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار آخر کر کون رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے تو یہاں تک پیش ہے کہ اگر آپ کے پاس معاشی بحران کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ موجود ہے تو بتائیں، اور بے شک میری حکومت نہ بننے دیں۔ ان کا کیا کہنا تھا، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس تباہی سے نکالنے کا؟ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اہلیت ہے، نہ ان کے پاس نیت ہے۔ اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو سنبھال سکیں گے تو یہ تو نہیں ہونے لگا۔ تو کیا آپ کے پاس اگر اور کوئی پروگرام ہے تو بتائیں۔ اگر آپ مجھے آج یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے، اس سے ملک اٹھ جائے گا اور اس لیے عمران خان آپ کو نہیں آنا چاہیے، میں کہوں گا ٹھیک ہے، نہ آنے دیں۔ مینار پاکستان پر تحریک انصاف کے 2 روز قبل ہونے والے اسی جلسے میں PTI چیئرمین عمران خان نے معاشی بحران کے خاتمے کے لیے 10 نکاتی پلان بھی پیش کیا، جس کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے معیشت دوبارہ کھڑی کی جا سکتی ہے۔ مینار پاکستان جلسے میں عمران خان کی جانب سے پیش کیے گئے معاشی پلان میں فریش عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کو معاشی بحران کے خاتمے کے لیے پہلا قدم قرار دیا گیا۔ معاشی پلان کے دیگر اہم نکات یہ ہیں: ملک کا مجموعی گورننس سسٹم ٹھیک کرنا، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنا اور انہیں کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا، ملکی برآمدات میں اضافے کے فوری اقدامات اور ایکسپورٹرز کے لیے اضافی مراعات، سیاحت کو فروغ، مزید معدنیات کی تلاش، چھوٹی اور درمیانی صنعت کا فروغ، دوست ممالک کے تعاون سے زراعت کی پیداوار میں اضافہ، گورنمنٹ کارپوریشنز کو خسارے سے نکالنا اور منافع بخش بنانے کے لیے ری اسٹرکچرنگ، ٹیکس نیٹ میں بڑے پیمانے پر اضافے کے اقدامات، منی لانڈرنگ روکنے کے لیے قانون کی حکمرانی کرنا، صحت کارڈ، کامیاب جوان احساس پروگرام اور اپنا گھر جیسی اسکیموں سمیت غریب عوام کی براہ راست مدد کے لیے فلاحی منصوبوں کا آغاز۔
عمران خان صاحب نے اپنے معاشی پلان کو قابل عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک قوم بن کر ملک کو اس معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں. ملک کی سرجری کرنا پڑے گی اور یہ کام وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہو, کیونکہ جب ایک عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت 5 سال کے لیے آئے گی تو ہی کاروباری برادری کو اعتماد آئے گا. عمران خان نے اپنا روڈ میپ جو ہے وہ عوام اور حکومت کے سامنے رکھ دیا ہے. اب پی ڈی ایم حکومت کو بھی چاہیے کہ معاشی بحران کے خاتمے کے لیے IMF قرض پروگرام کی بحالی کے علاوہ طویل المدت منصوبوں کا پلان عوام کے سامنے رکھے تاکہ عوام ووٹ کرنے میں آسانی ہو ان کو. ناظرین, اور اس وقت IMF کی ڈیل کے حوالے سے بڑی اس وقت سوالات اٹھائے یہ جا رہے ہیں کہ ویدر دا ڈیل از آن دا کارڈز, کب اس کو امپلیمنٹیشنز کی دیکھیں گے, کیونکہ وزیر اعظم, وزیر خزانہ, ان کی جانب سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی جلدی یہ مٹیریلائز کر جائے گی اور 2 سے 3 روز میں ہم یہ ایک اچھی خبر سنا رہے ہوں گے قوم کو. لیکن اب تک محسوس یہی ہو رہا ہے کہ IMF ڈیل جو ہے, یہ جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے, وہ کچھ مٹیریلائز ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, یا اس میں کافی تاخیر کی وجہ آخر کیا ہے, آلدو کہ ساری کنڈیشنز مان لی گئی ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. اور جو عمران خان صاحب نے, سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے جو ایک اکنامک پلان, جو 10 پوائنٹ اکنامک ایجنڈا, ایک انہوں نے ایک ریکوری کے حوالے سے, اکنامک ریکوری کے حوالے سے جو پیش کیا تھا اپنے جلسے میں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتی. ایک بڑا اچھا ایک پلان لے کر تو آتی ہیں, لیکن کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک نان امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے اس قسم کے اکنامک چارٹرز یا اکنامک پلانز کی. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ویری آنرڈ فارمر منسٹر آف کامرس ڈاکٹر زبیر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو IMF ڈیل سے متعلق جو یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے, صرف ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صحیح بات کنوے نہیں کر پا رہی عوام تک, اور پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی IMF ڈیل جو ہے وہ 2 سے 3 روز میں ہو جائے گی, اور ابھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی 10 روز تک بہت مشکل ہے کہ اناؤنسمنٹ سامنے آئے. آلدو کہ ہم نے تمام کنڈیشنز IMF کی میٹ کر لی, اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے حکومت کی سنجیدگی نہیں نظر آ رہی اس معاملے میں؟ نہیں, یہ سنجیدہ تو شاید یہ ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو وہ اس حال میں ہوگا جب پورے سال کے لیے جو بھی پاکستان کو بیرونی قرضوں کی واپسی کی ادائیگی کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ گارنٹیڈ ہو جائیں کہ وہ مل رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً $7 ارب کی شارٹ فال ہے, اور وہ جو شارٹ فال ہے وہ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کے جو دوست ممالک ہیں, چائنا اور سعودی عربیہ کو جو قرضے واپس دینے ہیں, کہ وہ ان کو رول اوور کر دیں گے. اب ابھی تک انہوں نے وہ رول اوور نہیں کی ہے, اور نہ ہی اس کی کوئی آفیشیل ان کو ڈاکیومنٹیشن دی ہے. وہ دونوں ممالک کہتے ہیں کہ پاکستان پہلے بھی اس قسم کے قرضے لے کر ضائع کرتا رہا ہے, اور یہ حکومت اپنے وعدوں پر, اکنامک وعدوں پر ٹکتی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے IMF سے پروگرام طے کر لیں. IMF کہتا ہے پہلے آپ ان سے لکھوا کر لائیں. تو اسی کشمکش میں وہ بات وہیں پر پھنسی ہوئی ہے. یہ دوست ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو IMF کے جو کنڈیشنز ہیں اس کے ماتحت نہیں ہیں, ہم نہیں تو کوئی نہیں ہے ان سے پیسے لے رہے, ہم تو اپنے ٹائم پر اپنی مرضی سے اپنے حالات کو دیکھ کر ہم اس کو رول اوور کریں یا نہیں کریں. ابھی تک تو انہوں نے صرف کوآپریشن کی یقین دہانی دی ہے. تو جب تک یہ 7 بلین کا گیپ رہے گا تو IMF نہیں جا سکے گا بورڈ کے پاس. اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اس کے بعد انہوں نے ابھی مینجمنٹ کے پاس اپنی رپورٹ بھیجنی ہے, پھر مینجمنٹ اپروو کرتی ہے, وہ بورڈ کے پاس لے کے جاتی ہے, پھر بورڈ اس کو اپروو کرتی ہے. میں تو IMF میں بڑے سال گزارے, تو آئی نو دا پروسیس. اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, اور اس میں ہر لیول پر یہ کوئی ربر سٹیمپنگ نہیں ہوتی, یہ باقاعدہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, وہاں پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے. IMF کا ادارہ جو ہے, اور خاص کر اس کے جو ویسٹرن شیئر ہولڈرز ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ IMF کا جو پیسہ ہے وہ کسی حالت میں بھی چائنا کے جو قرضے ہیں ان کی واپسی میں استعمال, ان کی قرضوں کو واپس دینے میں استعمال کیا جائے.
اس لیے وہ کہہ رہے ہیں آپ پہلے چائنا سے رول اوور لے کر آ جائیں کہ انہوں نے قرضے ایکسٹینڈ کر دیے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہ کر دیں گے. تو اس قسم کے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اپنی جو اکنامک ٹیم ہے اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کی باتوں پر کسی کو یقین نہیں آتا. ہر بار یہ لوگ نئی چیزیں کرتے ہیں اور ایسی بھی انہوں نے تو وہ تمام شرائط آئی ایم ایف کی مان لی ہیں اور وہ کر لی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یہ میں نے ابھی حال ہی میں ڈان کے اخبار میں لکھا بھی تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو چکا ہے اور وہ پاکستان کو اس دلدل سے نہیں نکال رہا, وہ اور مزید ہمیں بالکل. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے چونکہ سرو کیا ہوا ہے آئی ایم ایف میں, آئی ایم ایف کبھی ہمارے ساتھ ایسے آج سے پہلے یا اس وقت سے پہلے کبھی اس طرح سے اسٹرکٹ برتاؤ آئی ایم ایف نے کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ بہت آپ کے اوپر اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں جو آپ نے ماننی ہے, یا ہماری کوتاہیاں ہیں, ہمارا ہی قصور ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف اب اس طرح سے ہم سے ڈیل کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیے اسٹرکٹ کنڈیشنز کیا, پچھلی دفعہ فیٹف لگا دیا تھا. فیٹف تو آئی ایم ایف کے چارٹر میں نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ بھی لگایا ہوا تھا. آئی ایم ایف ابھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے جو پروگرام ہے وہ اکنامک جو آؤٹ کم ہے, جو اکنامک حالات ہیں اس کو بہتر نہیں کر رہا. تو وہ اب ہر نیا ایک کنڈیشن لگائے جا رہے ہیں. ابھی وہ سنا ہے کہ 1-2 پرسنٹیج پوائنٹس انٹرسٹ ریٹ کو اور بڑھا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اور وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انفلیشن 46% پہ پہنچ گئی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ پالیسی سراسر وہ ہے فیلئر ہے, بالکل انیفیکٹو ثابت ہو رہی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک کامنٹ میں ضرور چاہوں گی اس پر کہ عمران خان صاحب نے, جن کی حکومت تھی 4.5 سال, انہوں نے ایک اکنامک ریکوری پلان پیش کیا ہے عوام کے سامنے, آلدو کہ اس میں چیدہ انہوں نے نکات بتائے ہیں کہ جی کس طرح سے ٹورزم پروموٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے چھوٹی درمیانی صنعتوں کو جو ہے وہ فروغ دیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی پلان, ٹھوس پلان یا کس طرح سے وہ کریں گے وہ چیز تو لیک کرتا ہے. لیکن کیا وجوہات ہوتی ہیں یا کون سے وہ ریزنز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں جن کی وجہ سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی اس قسم کے مینیفیسٹوز کی, جس میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں یا اکنامک پلان ایک بتایا جاتا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا؟ دیکھیے انہوں نے اپنے یہ جو 3-4 سال کی جو حکومت تھی اس میں انہوں نے یہ ترجیحات کے اوپر کافی ایکشن بھی لیا تھا. بات یہ نہیں ہے, یہاں پر ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں اور حکومتیں ہیں ان کو ابھی تک اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک ہوتا ہے میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن ایشوز جو پاکستان کو آج کل درپیش ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے آپ کا ڈالر کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس کو نپٹنے کے لیے آپ نے پہلے اپنی فسکل پالیسیز اور مانیٹری پالیسیز کو صحیح کرنا ہوتا ہے. جو عمران خان صاحب نے بات کیا, میں ان کی مطلب کہ شکر ہے کہ کوئی سیاستدان نے تو اکانومی پر بات کی ہے ہٹ کے, جو ان کی آپس میں اس وقت ایک سٹرگل ہے. لیکن ابھی تک وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹل ہے کہ ایک دفعہ مستحکم ہو جائے معیشت تو اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا کیسے جاتا ہے انویسٹمنٹ کے ذریعے اور روزگار کے طریقوں سے. لیکن اس وقت جو پالیسیز گورنر جو باقر تھے انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی ڈیورنگ دا پی ٹی آئی ٹائم, وہ ہائی والی وہی پاکستان کو ڈبو رہی ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے آئی ایم ایف لے کے جا رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس پچھلے دوران میں ہم نے دیکھا کہ تمام پالیسیز آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹ ہیں. پاکستان کی کوئی حکومت اپنا ایک میکرو اکنامک پروگرام نہیں لا سکی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے انٹرسٹ میں, دیکھیں اکانومی کو آپ نے اسٹیبلائز کرنا ہے, آپ اپنے ریسورسز سے زیادہ اخراجات تو کہیں نہیں کر سکتے. جب کریں گے مقروض ہوتے جائیں گے, جب کریں گے تو انفلیشن بڑھے گی, جب کریں گے ڈالر مہنگا ہوتا جائے گا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یہ مشکلات آگے جاری رہیں گی, آپ فورسی کر رہے ہیں کہ یہ مشکلات آگے بھی رہیں گی؟ بالکل ایسا ہی کہ یہ ابھی ہم بہت دور ہے. اگر آئی ایم ایف کا یہ پروگرام جون تک منظور ہو بھی جاتا ہے, آپ کو 1 جولائی کو ایک نیا پروگرام لینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ تو صرف آپ کو جون 30 تک ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں. ڈیفالٹ یعنی کہ آپ جو قرضے واپس دینے اس کی ادائیگی میں اگر آپ فیل ہو گئے تو وہ ڈیفالٹ ہوگا.
لیکن آپ نے تمام معیشت کو بند کر دیا. تو کہتے ہیں امپورٹس کنٹرول میں ہیں. آپ نے دیکھیں ڈالر پر جو قدغن لگائی ہوئی اس کی اویلیبلٹی پر, تو اس طریقے سے تو یہ معیشت نہیں چلے گی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مانیٹری پالیسی جو نیکسٹ ڈیو ہے فرسٹ ویک آف اپریل میں, اس میں بھی مزید انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا وقت ہمیں دینے. ہم بات کرتے تھے فارمر منسٹر آف کامرس ڈاکٹر زبیر خان صاحب سے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بار بار اپنی جان کو لاحق خطرات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, اور ان کی جانب سے آئے روز نئے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ یہ تک بتا رہے ہیں کہ کون اور کیسے ان کو قتل کرنے کے پلان ترتیب دے رہا ہے. گزشتہ سال نومبر میں ان پر ایک جان لیوا حملہ بھی ہوا جس میں اللہ نے ان کی جان کو تو محفوظ رکھا, لیکن گولیوں کے چھرے ان کی ٹانگ میں لگنے سے وہ زخمی ہو گئے. اس حملے سے متعلق عمران خان نے 1 ماہ قبل ہی بتا دیا تھا کہ ان پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کر لی گئی. لیکن عمران خان وہ پہلے لیڈر یا رہنما نہیں جن پر اس طرح سے قاتلانہ حملہ ہوا ہو. دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بہت سے وزرائے اعظم اور صدور اس طرح کے قاتلانہ حملوں میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. امریکہ کے سابق صدر جان ایف کینیڈی کو 22 نومبر 1963 کو امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے دورے کے دوران قاتلانہ حملے میں نشانہ بنایا گیا جس میں وہ جاں بر نہ ہو سکے. بات کریں مقبولیت کی معراج پر پہنچ کر جان سے جاننے والی شخصیت کی تو جنوبی کوریا کے صدر پاک چونگ ہی 18 برس تک ملک کے سربراہ رہے. اپنے دور اقتدار میں بے پناہ مقبولیت کے باعث ان پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے جس میں وہ بچ گئے, لیکن 26 اکتوبر 1979 کو کورین انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف نے ایک ریسٹورانٹ میں فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا. جنوبی کوریا کے صدر کے قتل کی وجوہات آج تک دنیا کے سامنے نہ آ سکی. اسی طرح مصر کے صدر انور سادات پر 6 اکتوبر 1981 میں ملٹری پریڈ کے دوران قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ان سمیت 10 افراد قتل ہوئے. بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے اپنے ہی 2 باڈی گارڈز نے 31 اکتوبر 1984 کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. 28 فروری 1986 کو سویڈن کے وزیر اعظم کو اس وقت گولیاں مار کر قتل کیا گیا جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ فلم تھیٹر سے واپس پیدل چلتے ہوئے گھر جا رہے تھے. لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری بیروت کے مقام پر 14 فروری 2005 کو ایک کار بم دھماکے میں قتل ہوئے جس کے باعث لبنان کئی سال تک سیاسی انتشار کا شکار رہا. اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر سن 1951 میں راولپنڈی شہر کے مقام کمپنی باغ میں جلسے کے دوران 2 گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. پولیس کی جانب سے لیاقت علی خان کے قاتل سعید اکبر کو پکڑنے کے بجائے موقع پر ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. خبروں کے مطابق عینی شاہد نے بتایا کہ قاتل اس جگہ پر بیٹھا تھا جو جگہ صرف CID کے پولیس افسران کے لیے مختص تھی. دسمبر 2007 میں پاکستان کی ایک اور سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو بھی اسی مقام پر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. بے نظیر بھٹو بھی عوامی اجتماع سے خطاب کر کے لوٹ رہی تھی جب ان کے سر میں گولی ماری گئی جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی. اپنی آپ بیتی دختر مشرق میں سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو نے پاکستان لوٹنے پر اپنے قتل کیے جانے کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا تھا. اپنی کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ جب انہوں نے 2007 میں وطن واپسی کا فیصلہ کیا تو انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پر کوئی گولی مار دی جائے. پھر پوری قوم نے دیکھا کہ کیسے سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے ملک لوٹنے پر ان کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا جس میں وہ تو بچ گئیں لیکن ان کی پارٹی کے 170 سے زائد کارکنان شہید جبکہ 500 سے زائد زخمی ہوئے. اس کے 2 ماہ بعد راولپنڈی کے مقام لیاقت باغ میں ہونے والے حملے میں وہ شہید ہو گئی. بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کا مشن آیا اس نے اپنی رپورٹ میں بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ محترمہ کو معقول سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی. کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں یہ تاریخ پھر سے کبھی خود کو دہرائے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ شاید بحیثیت قوم ہم ماضی سے کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے اور وقت کے چکر میں گول گول گھوم کر اپنی اناؤں کو تسکین پہنچانا ہمارا مشغلہ بن چکا ہے. کل جن خدشات کا اظہار بے نظیر بھٹو کر رہی تھی آج کچھ ویسے ہی سیکیورٹی تحفظات کا اظہار عمران خان بھی مسلسل کر رہے ہیں. لیکن جس طرح بے نظیر بھٹو کے خدشات کو اس وقت سیاست کا نام دیا گیا تھا آج عمران خان کے مخالفین محض سیاسی اختلافات کی بنا پر ان کے خدشات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات میں ضمانت کے کیس کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ عمران خان سے بطور سابق وزیر اعظم سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے
نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں. پہلے ہی سلمان تاثیر والا معاملہ ہمارے سامنے ہے. آپ نے عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے کر غلط کام کیا ہے. اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی عمران خان کی جان کو لاحق خطرات کے حوالے سے خبردار کیا تھا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک ہم ملک کی اہم شخصیات کی سیکیورٹی کو لے کر لیت و لال سے کام لیتے ہوئے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے رہیں گے؟ کب تک ہم قوم کے لیڈرز کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم ہر عوامی مسئلے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی نظر کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم سیاسی رہنماؤں کے خدشات کو سچ ہونے تک مذاق اور سیاست کی نظر کرتے رہیں گے؟ اور کب تک ہم بنیادی حقوق کی نفی کرتے رہیں گے؟ کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.